नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अत-तौबा आयत नंबर 90। अभी तक तो शहरी मुनाफिकीन की बात थी, अब देहातों में रहने वाले मुनाफिकों का ज़िक्र आ रहा है। फरमाया वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल अअराबि लियूज़न लहुम वक़अदल लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहु सयुसीबुल लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। बदवी अरबों में भी बहुत से लोग आए जिन्होंने उज़्र किए ताकि उनको भी पीछे रह जाने की इजाज़त दी जाए। इस तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था। इन बदवियों में से जिन जिन लोगों ने कुफ्र का तरीक़ा इख्तियार किया है, अनक़रीब वो दर्दनाक सज़ा से दो चार होंगे। अब ये अरब से लफ्ज़ बना है। अरब ये मदीने के इर्द गिर्द सहराई इलाक़ों के बादिया नशीन, जैसे आजकल जो हम जिप्सी टर्म एक यूज़ करते हैं ना, बंजारे जिनको कहते हैं उर्दू में। तो ये जिप्सीज़ क्या होते थे, जो होते भी शायद होंगे जिप्सीज़ आजकल भी, कि वो एक जगह सेटल नहीं होते, अपने खैमे उठाकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी उठाकर वो फिरते रहते हैं। जहाँ उनको मुनासिब जगह मिलती है पानी या जानवरों को चराने के लिए चारा, वहाँ वो कुछ अरसे के लिए सेटल हो जाते हैं, उसके बाद फिर आगे वो चल पड़ते हैं। तो ऐसे भी लोग थे जो अरब के रेगिस्तानों वग़ैरह में, सहराओं में रहा करते थे। कोई नखलिस्तान, कोई ओएसिस मिल गया तो वहाँ क़याम कर लिया, फिर आगे चल पड़े। या जैसे कि हम कहते हैं देहाती लोग, गांव के रहने वाले, खाना बदोश किस्म के। जी हाँ, तो इस किस्म के लोगों का ज़िक्र है। आम तौर पे ये जो देहात के रहने वाले होते हैं ये अनपढ़ होते हैं, और अनपढ़ होने की वजह से इनके अंदर सोफिस्टिकेशन नहीं होता, इनके अंदर सक़ाफ़त नहीं होती, लिहाजा अनकूथ किस्म के होते हैं, अक्खड़ होते हैं कुछ। अक्सरियत माल मवेशी खेती बाड़ी की मसरूफ़ियतों में गुम रहती है। इल्म हासिल करने, इस्लाम की रूह समझने, नेक सोबत इख्तियार करने की ना ज़रूरत इन अराब ने समझी थी, ना उसकी अहमियत समझी थी। कलमा पढ़ लिया था बग़ैर सोचे समझे। वो जो कोई सरदार होगा उसने कहा कि भाई मुसलमान हो जाओ, उन्होंने अपनी खेती बाड़ी करते करते कहा चलो ठीक है हो जाते हैं, कुछ सोचा समझा फ़ैसला नहीं था। तो अब आजकल एग्जैक्टली हम यही देखते हैं, ये सिचुएशन आज भी है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि गुर्बत या जहालत शायद अल्लाह के यहाँ उज़र बन जाएगी कि गरीब थे ना इसलिए अमल नहीं किया, हम पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए शायद हमने अमल नहीं किया तो हम बख्शे जाएंगे। या ये सोचते हैं कि हम चूँकि गरीब हैं या हम जाहिल हैं तो दीन की खिदमत की ज़रूरत तो हमें है ही नहीं, ये तो अमीरों का काम है वो करें। बाज़ दफ़ा कुछ गरीब ये भी कह देते हैं कि भाई ये तो अमीर रखें ना रोज़े, हम क्या रोज़े रखेंगे, हमें कौन से सहरी में कोई खाना मिल रहा है, कौन सी हमें इफ्तारियाँ मिल रही हैं, ये तो अमीरों का काम है। भाई अमीर करें सहरियाँ, अमीर करें इफ्तारियाँ, हम तो गरीब हैं, हम नहीं को रोज़े रखते और ख़ुद ही फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अल्लाह तो हमसे पूछेगा भी नहीं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सारी गलत फहमियाँ दूर कर दी कि नहीं, अल्लाह ताला सबसे पूछेगा जिसने भी कलमा पढ़ा। और ये जो आराब थे जिन्होंने ना दीन को समझा था, ना अच्छी सोबत इख्तियार की थी, यही लोग थे जिन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में फ़ित्ना इर्तिदाद में हिस्सा लिया था। अपोस्टेसी मूवमेंट्स जो चली थी, झूठे नबूवत के दावेदार खड़े हो गए थे और मानेईन ज़कात खड़े हो गए थे, जिन्होंने कहा था कि हम ज़कात अब नहीं देंगे तुमको अबू बकर। तो ये सारे फितने जो खड़े हुए उनमें बहुत बड़ा रोल इनका भी था, इन आराब का भी रोल था उसके अंदर। और आगे हम पढ़ लेंगे कि सारे ऐसे नहीं थे जो इरादा करते थे, अहमियत समझते थे, वो मदीने आकर दीन सीख रहे थे। लेकिन अक्सरियत ऐसी थी कि जिन्होंने जिहाद पर ना निकलने की इजाज़त मांगी, दीन इसलिए कि दीन की समझ नहीं थी। और कुछ ऐसे भी थे इन आराब में से जिन्होंने ज़हमत भी गवारा नहीं की कि कम से कम कोई एक्सक्यूज़ ही पेश कर दें, आकर आराम से घर बैठ गए। तब उनको वार्निंग अल्लाह ताला ने दे दी कि जिहाद की मुशक्क़त से फ़रार
ان کے لیے چین اور راحت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ دردناک عذاب ان کو آ پکڑے گا۔ اب ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ شفقت فرما رہا ہے جو واقعی میں مجبور تھے، جینوین مجبوری تھی۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ ایک کیٹیگری کون سی تھی جو کہ نہیں نکلی تبوک میں؟ بہانے باز۔ ایک کیٹیگری نہیں نکلی تبوک میں، وہ کون تھی؟ کہ جو شدید خواہش رکھتے تھے نکلنے کی، بہت خلوص تھا ان کے اندر، لیکن اسپیشل نیڈز نے ان کے قدم روک دیے۔ کوئی معذوری، کوئی بیماری، کوئی ناداری، اس کی وجہ سے جہاد کے لیے نہ نکل سکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ ایک وہ جو نہ نکلنے کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے، ایک وہ جو نہ نکلنے کی وجہ سے رو رہا ہے، کہ چلو مدینے میں رہو، خیر خواہی کرو۔ یہ جو آئی ہے نا بات، اذا نصحوا للہ ورسولہ، کوئی حرج نہیں، وہ رہیں اور اللہ رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔ تو کیا مطلب ہے، کیسے خیر خواہی کریں؟ کہ جو مدینے میں رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مجاہدوں کے خاندان والوں کا خیال کریں، ان کے بچوں کا دل بہلائیں، لوگوں کا مورائل بلند رکھیں، مجاہدین کو جو فرنٹ پہ ضرورت پڑ رہی ہے وہ سامان ان کا بھیجیں، سپلائز بھیجیں، منافقین کی سازشوں سے باخبر رہیں، ان کا توڑ کریں، ان کی طرف سے پھیلائی جانے والی افواہوں کی تحقیق کریں۔ یہ ہے محسن، جو مدد کرنا چاہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے، اور کس پر کوئی حرج نہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی وہ مقدرت نہیں رکھتے۔ اچھا، ایک کیٹیگری جو نہیں نکلی، بہانے باز۔ ایک کیٹیگری جو نہیں نکلی، جینوئن ایکسکیوزز، بیمار، محتاج، اسپیشل پیپل، ہینڈی کیپ۔ تیسری کیٹیگری جو نہیں نکلی، نہ بیمار نہ محتاج، چاق و چوبند، صحت مند، سب کچھ، ہتھیار بھی ان کے اپنے پاس تھے، زاد راہ بھی ان کے پاس تھی، لیکن سواریاں نہیں تھیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس زمانے میں اسٹینڈنگ آرمیز نہیں ہوتی تھیں، معاشرے میں سے ہی ایبل باڈیڈ مین نکل کر آتے تھے، اور اس موقع پہ تو ہر ایبل باڈیڈ مین کو نکلنا فرض تھا، ہر عاقل بالغ مومن مرد کے لیے فرض تھا کہ وہ نکلے گا جہاد کے لیے۔ تو گورنمنٹ نہیں سپلائی کرتی تھی ان کو چیزیں، ان کو اپنی سواری، اپنا راشن، اپنے ہتھیار، ہر چیز خود لے کر آنی ہوتی تھی پرسنلی۔ اب یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، یہ نہیں نکل سکتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ سارا انتظام تو ہم نے کر لیا، بس ہمیں کوئی ایک اونٹ، کوئی ایک گھوڑا، کوئی خچر، کوئی ایک سواری دے دیں۔ آپ نے معذرت کر لی، اس لیے کہ اتنے زبردست انفاق کے باوجود بھی پوری طرح لشکر کو تیار نہیں کیا جا سکا تھا۔ 30,000 کا لشکر نکلا تھا تبوک کے لیے، سوچیں ذرا، 30,000، تو 30,000 کے لیے اتنے اونٹ، اتنے خچر، اتنے گھوڑے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے اتنے انفاق کے باوجود ہر ایک کے پاس سواری نہیں آ سکی تھی، اور جن کو سواری نہیں ملی آبویسلی وہ پھر نہیں جا سکے تھے، اور ایک اونٹ پہ آلریڈی ایک سے زیادہ سوار تھے، کوئی انڈیویجول سواریاں تو نہیں تھیں، ایک ایک اونٹ پہ کئی کئی لوگ سوار تھے، ٹرنز بھی لے رہے تھے
کہ 2 سوار ہوتے تھے، پھر 2 پیدل چلتے تھے، پھر وہ سوار تو پھر اگلے چلتے تھے. تو آپ نے پھر مجبوراً کہا کہ بھئی اب میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میں کہاں سے تم کو لا کر دوں. تو ایسا روئے کہ آنکھیں لگ رہا تھا جیسے پانی کے چشمے بن گئے، آنکھیں پانی کے چشمے بن گئی ہیں، ایسا لگنے لگا. دیکھیں اس کی مثال چھوٹی سی ہے، اور یہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں. رمضان آئے اور عورتوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم خواتین کے ساتھ تو کچھ مجبوریاں وابستہ ہیں. تو کچھ لڑکیاں، کچھ خواتین دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کرے اس دفعہ اس طرح میری سائیکل بنے کہ میرا ایک روزہ مس نہ ہو. اور اگر پتہ چلا کہ بھئی ایک یوزول طریقہ ہے، بھئی اپنی سائیکل شروع ہو گئی، تو بعض دفعہ تو رونا دھونا مچ جاتا ہے اس کے اوپر کہ کیوں شروع ہو گئے پیریڈز میرے، نہ ہوتے میں پورے روزے رکھ لیتی. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اور شب قدروں میں اگر وہ سائیکل آ گئی پھر تو دیکھیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں جیسے. یہ ہم دیکھتے ہیں نا. اس کے برعکس کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں کہ اللہ کسی طرح تو شروع ہو، پتہ نہیں ڈیلے کیوں ہوئے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں شروع ہو رہے، کم از کم وہ 1 ہفتے کی چھٹی تو ہو میری. یہ 2 مینٹیلٹیز ہو سکتی ہیں نا. تو چلیں وہ تو ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بات کی ہے. یہاں اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ ایک پیچھے رہنے کی وجہ سے خوش ہیں، ایک پیچھے رہنے کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے. غصہ کس پر ہے اللہ تعالیٰ کا؟ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ ان کو شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے یہ اب کچھ بھی نہیں جانتے. فہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ اس جہاد سے فرار کا انجام اللہ کے ہاں کیا ہونے والا ہے. تبھی ایک اور کیٹیگری ہے، سارے گناہ کا بوجھ ان کے اوپر ہے. کئی سواریاں تھیں ان کے پاس، صحت، تندرستی، دولت، پیسہ، لیکن شوق نہیں تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا نکلنے کا. ایز سمپل ایز دیٹ. بزدلی اور خود پرستی اور تن آسانی کی وجہ سے مشقت نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور بڑے خوش تھے کہ بہانے بنا کر ہم نے خود کو گرمی سے اور شہادت سے اور محنت سے اور جہاد سے بچا لیا. ایسے دل بند تھے، کوئی ایمان کی حرارت، کوئی دین کی غیرت تھی ہی نہیں دلوں کے اندر. تو یہ کیا مرد ہیں؟ یہ مرد نہیں ہیں، یہ مردے ہیں دراصل. ایسے مردوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں. اسلام کو رجال چاہیے، رجال جن میں وہ مردانگی والی خوبیاں ہوں، بہادری ہو، قربانی دینے کا جذبہ ہو، اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی کاز ہو جن کی زندگی کے اندر، وہ ہوتے ہیں رجل. اور جو واقعی اللہ کی اطاعت میں عزت محسوس نہیں کرتا نا، غور سے سنیں، جو اللہ کی اطاعت میں عزت محسوس نہیں کرتا، جو اللہ کی عبادت میں لذت محسوس نہیں کرتا، وہ آگے بڑھ کر دین کا کام کبھی نہیں کرتا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اللہ کی اطاعت سر اٹھا کر آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. چاہے لوگ مجھے حقارت سے دیکھ رہے ہیں، وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں میرے اوپر، پاگل کہہ رہے ہیں مجھ کو، طنز کر رہے ہیں میرے اوپر، یا وہ مجھ کو سر پہ بٹھا رہے ہیں، یا مجھ کو اسٹینڈنگ اویشن دے رہے ہیں، یا میری قدموں کے آگے وہ لال قالین بچھا رہے ہیں، چاہے مجھ کو وہ گیسٹ آف آنر بنا رہے ہیں، جو بھی ہے، اللہ کے اطاعت میں میری عزت ہے، اتنا مجھے پتہ ہے. اور اللہ کی عبادت میری کریونگ ہے، میرا شوق ہے. قرۃ عینی الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس ہم سب کے دل کی بات کہہ دی. اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے ہی بنا دیں، اپنے نبی کی طرح ہمیں بھی نماز کا شوق ہو جائے کہ قرۃ عینی الصلاۃ. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اٹس مائی نیڈ، اٹس مائی پلیجر، اٹس می ٹائم، مائی ٹائم. تو اس کے اندر لذت محسوس کرنا. روزے کی کتنی لذت ہوتی ہے سچی بتائیں. بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تھکن ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گلا خشک ہوتا ہے، لیکن جب ہم افطار بیٹھ کے کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے رکھ لیا، اللہ تیرا احسان. ورنہ 30 روزے بغیر شوق کے نہیں رکھے جا سکتے.
الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیوں بھاگ بھاگ کے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں؟ وہاں کا رش چلنا، اب تو چلنا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ہم سب کے لیے کھول دیں. کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اللہ اکبر، کبھی دیکھیں روتے ہوئے بچے، ایک ماں کے کندھے پہ سوار، ایک باپ کے کندھے پہ سوار، تھکے ہوئے خود کہاں کہاں سے ٹریول کر کر آئے ہیں. اور دیکھیں ذرا کیا لذت ہے. کسی نے کہا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا بس صرف خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی. تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ سالوں سے دودھ بیچ رہی ہوں، سالوں سے، اور دودھ بیچ بیچ کے میں نے پیسے جمع کیے، اور اب میں بس یقین نہیں آ رہا کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ رہی ہوں. دیکھیں یہ ہے نا لذت عبادت کی. وہ کسی ریزورٹ جا سکتی تھی، وہ سوئٹزرلینڈ جا سکتی تھی، وہ اسکیئنگ کے لیے مثال کے طور پر کہیں بھی دنیا میں جا سکتی تھی. یہاں کیا کرنے آئی ہے وہ؟ نیند پوری نہیں ہو رہی، رش اتنا ہے، دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ مسجد حرام پہنچتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں، جگہ اندر نہیں مل رہی ہوتی، کتنی مشکلات ہیں. لیکن کیا چیز ہے جو لے کے جاتی ہے انسان کو دیوانہ وار؟ وہ عبادت کی لذت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ لذت مانگے کہ اللہ تعالیٰ بس میرا دل کھنچا کرے عبادت کی طرف. پھر دیکھیں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین کے کام کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ کرتے ہیں. اور ان کا تو معاملہ کیا ہے، ان کے تو دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، پیسے والے ہیں، بند دل ہیں، کوئی نہ عبادت میں لذت ہے اور نہ اللہ کی اطاعت میں کوئی عزت ان کو لگ رہی ہوتی ہے اپنی. اور ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے کہ کوئی قتال فرضی نہیں ہے ان مردوں کے اوپر، جیسے کہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے، بالکل اس کیٹیگری میں لے جا کے بٹھا دی اپنے آپ کو. اور اب دیکھیں کہ اس میں کوئی انسلٹ عورت کی نہیں ہے کہ اس پر کہ وہ عورت کی طرح گھر بیٹھ گیا، بے عزتی نہیں کی جا رہی. ہم خود محاورے میں کہتے ہیں کہ اس نے چوڑیاں پہن لی ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے چوڑی پہننا بے عزتی ہے؟ نہیں. ہاں مردوں کے لیے یقیناً ہے، ڈیفینیٹلی. تو لہٰذا یہ دو الگ الگ رولز اللہ نے رکھے، عورت کا اپنا رول اور مرد کا اپنا. جب وہ ایکسچینج کر لیتے ہیں تو اپنی عزت کھو دیتے ہیں. نہ عورت کو مرد بننے کی ضرورت ہے، وہ اپنی عزت اپنا مقام کھو دے گی، اور نہ مرد کو عورت بننے کی ضرورت ہے، وہ اپنی عزت اپنا مقام کھو دے گا. تو یہ اس طرح سے یہ بیٹھنے والیوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. اللہ تعالیٰ کو ایسے مردہ دلوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے کاموں کے لیے بہت لوگ ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. میں اور آپ نہیں آئیں گے تو کیا اللہ محتاج ہے میرا اور آپ کا؟ ہرگز بھی نہیں. اللہ مجھ سے بہتر، آپ سے بہتر لوگ لے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سارے مسلمان نکمے ہو جائیں گے، سارے مسلمان جو ہیں وہ پیدائشی مسلمان، بورن مسلمز، منافق بن جائیں گے. اللہ کسی اور قوم کو اسلام کی توفیق دے دے گا، کوئی بڑی بات نہیں. عربوں پہ جب زوال آیا اللہ نے ترکوں کو اٹھا دیا، اور ان پہ زوال آئے گا اللہ کسی اور کو، اللہ ان کی جگہ کسی اور کو اٹھا دے گا. ابھی تو ہم سبھی پر زوال ہے، یہاں سے وہاں تک. ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ امریکہ سے، افریقہ سے، یورپ سے کس کو اٹھاتا ہے. کیا پتہ ہمیں ہی زندہ کر دے دوبارہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بہانے کا راستہ اختیار نہ کروں، ایکسکیوزز والا راستہ اختیار نہ کروں. اور میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، یہ کہنا کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، یہ بہت کم یہ بات جینوین ہوتی ہے. میں مانتی ہوں سرٹن ایکسیپشنز ہوں گے، لیکن 99% اٹ از جسٹ این ایکسکیوز. ٹائم نہیں ہے کا مطلب ہے دل نہیں چاہ رہا تھا میرا، اٹ واز ناٹ امپورٹنٹ انف فار می. سیدھی بات ہے یہ. چلیں الحمدللہ پارہ مکمل ہوا. اب آپ بریک لے لیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ 11واں پارہ شروع کریں گے.